सुनो ना, तुम हर वक्त बर्गर पिज्जा खाती रहती हो, मोटो हो जाओगी। सागर शरारत करते हुए आयशा को बोल रहा था। आयशा नाक चिढ़ाकर बोली, सागर बस मेरे खाने के पीछे पड़े रहते हो हर वक्त। मैं देखो पहले ही कितनी मोटी हो गई हूँ। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। सागर हैरत आयशा की तरफ देखने लगा। लो जी, अब मैंने क्या कर दिया कि तुम मोटी हो गई हो? आयशा प्यार से बोली, कसम से पहले वाले सारे कपड़े तंग हो गए हैं मुझे। सागर का लहजा मोहब्बत में उतरने लगा। हाय मेरी मोटो, लोग क्या कहेंगे? इतना सोना मुंडा और इसकी बीवी मोटी भैंस। आयशा चिल्लाने लगी, रुको सागर, मैं तुमको भैंस लगती हूँ क्या? कितने बदतमीज हो गए हो तुम कसम से। सागर मुस्कुराता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। हाँ ना, भैंस हो भैंस। आयशा बहुत प्यारी सी, चुलबुली सी, खट्टी मीठी सी, प्यारी सी हूर थी। सागर की खाला की बेटी थी। दोनों की मंगनी कर दी थी। घर वालों ने, आयशा के अब्बू नहीं थे, अम्मी और एक बड़ा भाई था। अब्बू काफी जायदाद छोड़ गए थे, एक बड़ी मार्केट, दो बड़े घर और बहुत सारा बैंक बैलेंस। आयशा के बाबा शहर के तहसीलदार थे। आयशा मास्टर कर रही थी। जिंदगी अपनी खुशबू के झोंके से आयशा को एक सुकून दे रही थी। जब से सागर के साथ मंगनी हुई थी, बहुत से ख्वाब, बहुत से अरमान थे सागर के साथ जीने के। आयशा का बड़ा भाई पुलिस में ऑफिसर था। सागर एमबीबीएस कर रहा था। अकेला भाई था, माँ बाप का इकलौता वारिस था। सागर गांव से था, गांव से, जबकि आयशा शहर में रहती थी। कभी कभार मिलने आ जाता था, वरना यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहता था। सागर की मोहब्बत पाकीज़ा थी। वो कभी भी आयशा से हाथ ना मिलाता था। आयशा अक्सर कहा करती थी, सागर किस जमाने में जी रहे हो तुम यार? आजकल तो लोग मोहब्बत में न जाने कहां से कहां तक चले जाते हैं, और एक तुम हो बुद्धू से मेरे साथ हाथ तक नहीं मिलाते। सागर आयशा की आंखों में देखकर बोला, आयशा मैं चाहता हूँ तुम मेरे निकाह में आओ तो आपका दामन पाक हो। आपको मैं तो क्या, किसी भी नामहरम ने न छुआ हो। पता है मेरा अरमान था, जिससे मोहब्बत करूंगा निकाह से पहले उसको नजर भर कर देखूंगा भी नहीं। और शायद मोहब्बत का हक भी यही है, जिससे मोहब्बत की जाए उसके जिस्म को छूना हराम कर दिया जाए। निकाह से पहले आयशा की आंखों से खुशी का आंसू रुखसार से होता हुआ सागर के कदमों में आ गिरा। सागर, यूं ही जिंदगी भर चाहोगे ना? यूं ही मुझे अपनी मोहब्बत बनाकर रखोगे ना? जानते हो पागल, तुम मेरा मान हो, मेरा गुरूर हो। खुदा करे मेरा ये गुरूर कभी ना टूटे। पता है क्या दिल चाहता है, तुमको ना अपने आंचल में छुपा लूं। बहुत डर लगता है कोई मेरे बंदर को मुझसे छीन न ले। सागर हंसने लगा, कोई नहीं छीनेगा। किसी की भला इतनी हिम्मत जो मुझे मेरी मोहब्बत से जुदा करे। आयशा ने हाथ आगे बढ़ाया। यार सागर, एक बार हाथ तो मिला लो मेरे साथ। सागर ने हाथ की तरफ देखा। आयशा, ये हाथ खाना काबा के सामने थामूंगा ना। अल्लाह को गवाह बनाकर कहूंगा, ऐ अल्लाह, जन्नत में भी ये हाथ मेरे हाथ में हो। जब ये हाथ थाम लूंगा ना, फिर जन्नत तक का सफर साथ करेंगे। आयशा बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि शायद जुगनू जलते हूँ उसकी खूबसूरती पे। तितलियां सदका उतारती हूँ इस हुस्न का। वो कागान के पहाड़ियों में थी। यहाँ बादल का धुआं सा छटा रहता था। मौसम हर पल में बदल जाता था। खिड़की के बाहर देखा, हवा बहुत तेज चल रही थी। सामने लगे सेब के कुछ दरख्त सुर्ख पीले सेब जैसे जन्नत का कोई मंजर पेश कर रहे थे। इतने में सागर के फोन की घंटी बजी। दोस्त कॉल पर था। सागर, कहाँ हो यार, जल्दी हॉस्टल आओ। तुमको पता भी है आज हमने पार्टी रखी हुई है। सागर दोस्त को सॉरी बोलते हुए, यार कसम से भूल गया था, बस मैं अभी निकलता हूँ यहाँ से, आपके पास आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। अच्छा आयशा, अब भाई भी आने वाले होंगे यार, डर लगता है मुझे साले साहब से। पुलिस वाले हैं ना, कहीं कोई गोली ही ना मार दे। आयशा मुस्कुराने लगी, जरूर मारेंगे अगर कभी मुझे छोड़ने का इरादा किया तो। सागर हाला के पास गया। हाला जान, मैं चलता हूँ, हॉस्टल में कुछ काम है। हाला ने सर पे हाथ फेरा, ठीक है पुत्र, अल्लाह दे हवाले, पहुंचकर फोन करना। सागर हॉस्टल के लिए निकला। मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था। तेज हवा में बाइक पे बैठा, बाल हवा में उड़ रहे थे। दिल में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। हॉस्टल पहुंचा, दोस्त मुंह बनाकर खड़े थे। यार हद होती है किसी भी चीज की। सागर, तुमको जब पता था तो जाना जरूरी था क्या? सागर सॉरी बोलने लगा। यार तुम लोगों को पता है, जितना मैं तुम लोगों से प्यार करता हूँ, तुम लोगों की भाभी से उससे ज्यादा मोहब्बत है मुझे। एक दोस्त मुंह बनाकर बोला,
او مجنو کی اولاد، آیا بڑا عاشق، چل پتیلا اٹھا اور دو جا کر بریانی بنانے لگے ہیں۔ سب دوست ہنسنے لگے۔ بار بار عائشہ کے میسیجز آ رہے تھے، اوئے میرے بندر کہاں ہو، مس کر رہی ہوں تمہیں بہت زیادہ۔ ساغر دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا۔ موبائل آف ہو چکا تھا بیٹری لو ہونے کی وجہ سے۔ عائشہ کو بہت غصہ تھا۔ آ جاؤ تم ذرا بندر کہیں کے، میں بھی بات نہیں کروں گی۔ رات کے 2 بج گئے۔ عادت محبتوں کی کچھ تھی، اس کی آواز سننا، اس سے باتیں کرنا، اس کی سانسوں کی خوشبو سے دل کو مہکانا، کہاں چین آتا تھا بات کیے بنا۔ ساغر نے موبائل آن کیا، 40 میسیجز آ چکے تھے عائشہ کے۔ یا خدایا، یہ بندری اب جھگڑا کرے گی۔ عائشہ کو میسج کیا، سوری نا، میں دوستوں کے ساتھ مصروف تھا۔ عائشہ جاگ رہی تھی، پیار سے کہنے لگی، میری جان، آپ سے بات کیے بنا میرے دل کو سکون نہیں آتا، بس مجھ سے چاہے 1 منٹ بات ضرور کر لیا کرو، مجھے نیند نہیں آئی کی، بس آپ کے میسج کا انتظار کر رہی تھی۔ دل تو بہت تھا آپ سے لڑنے کا، بس آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ گزرتے دن کے ساتھ عائشہ کے بھائی کی شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ دن بعد ایک درد کا منظر گزرا۔ عائشہ کی ماں دنیا سے چل بسی۔ عائشہ ماں کے بنا ٹوٹ گئی۔ ساغر نے سنبھالا، حوصلہ دیا، لیکن ماں سے بچھڑنا موت سے بدتر درد ہوتا ہے۔ حالانکہ وفات کے بعد ساغر نے بھی آنا جانا کم کر دیا۔ عائشہ نے ڈبل MA کر لیا تھا، ادھر ساغر ڈاکٹر بن چکا تھا۔ عائشہ کی بھابھی اور عائشہ میں اکثر جھگڑا رہنے لگا۔ بھائی پولیس انسپکٹر تھا، لو میرج کی تھی، اس لیے بھائی بھی بیوی کی ہی بات سنتے تھے۔ عائشہ کی بھابھی بہت مکار عورت تھی، عافیہ۔ ایک دن بھابھی نے عائشہ کی ماں کے کمرے سے اس کا سارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا، جس پہ عائشہ کو بہت درد ہوا۔ میری امی کا سامان پھینکنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ بھابھی کے ساتھ بہت جھگڑا ہوا۔ اس جھگڑے میں عائشہ کہنے لگی، یہ میرا گھر ہے، جتنا بھائی کا حق ہے اتنا ہی میرا ہے۔ رات کو جب بھائی گھر آیا تو عافیہ نے روتے ہوئے کہا، تمہاری بہن ہمیں برباد کر دے گی۔ وہ کہہ رہی تھی جائیداد سے حصہ لے گی، مارکیٹ اور ایک گھر۔ بتاؤ آپ بھلا، آپ پاگل ہیں کیا جو اتنا سب کچھ کرتے ہیں؟ آپ ہوش کے ناخن لیں۔ اس ساغر سے رشتہ توڑے، اور میرا ایک کزن ہے پاگل سا، اس کے ساتھ شادی کروا دیں کسی طرح، ایسے ساری جائیداد ہماری ہو جائے گی۔ بھلا کھلا پیسہ دے کر کس کا ایمان نہیں ڈگمگاتا؟ بھائی نے پہلے کہا، کیسی بات کرتی ہو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میری بہن ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ لیکن دوسرے دن عائشہ نے چاچا لوگوں کو بلوا لیا، وکیل بھی بلوا لیا، مجھے میرا حصہ لے کر دیں۔ بھائی کو بہت غصہ آیا، عافیہ کی طرف دیکھنے لگا، میں اب بتاتا ہوں کیسے حصہ دینا ہے۔ بھائی اکمل نے پیار سے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں تیار ہوں حصہ دینے کے لیے، میری بہن کا حق ہے۔ دل میں نفرت سی پیدا ہو گئی عائشہ کے لیے۔ بھائی درندہ بن گیا۔ وکیل نے کہا، 2 دن تک میرے پیپرز ریڈی کر کے لے آؤں گا بٹوارے کے۔ سب چلے گئے۔ کمرے میں بیٹھی عافیہ زہر اگلنے لگی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ ضرور ہمیں برباد کرے گی۔ اکمل گالی دے کر بولا، اس کو تو میں کل ٹھیک کرتا ہوں۔ دوسرے دن بھائی پولیس اسٹیشن گیا، ایک وکیل سے مشورہ کیا۔ بھائی جائیداد کے لیے کسی بھی درندگی تک جا سکتا تھا۔ وکیل نے مشورہ دیا، اکمل صاحب یاد ہے 2 سال پہلے ایک کیس آیا تھا، وہ لڑکے کو میڈیسن دے کر پاگل کیا گیا تھا، ہم وہ میڈیسن دے کر آپ کی بہن کو پاگل کر سکتے ہیں۔ اکمل شیطانی کہا لگا کر ہنسا، وہ قیدی 20 قتل کر چکا ہے، وہ مجھے اس میڈیسن کے بارے میں بتائے گا۔ میڈیسن خریدی، گھر آیا، دیتا ہوا اس کو جائیداد سے حصہ۔ عائشہ ساغر سے بات کر رہی تھی، ساغر مجھ سے شادی کر لو اب، مجھ سے بھائی اور بھابھی کا ارچر سہا نہیں جاتا۔ ساغر پیار سے بولا، بس 2 سال کی بات ہے، میں امریکہ جانے لگا ہوں یونیورسٹی کی جانب سے، 2 سال بعد میں آپ کو اپنے پاس لے آؤں گا۔ عائشہ چپ ہو گئی، کیا کہہ سکتی تھی؟ بھائی گھر آیا، سلام کیا، آج لہجہ کچھ بدلا سا تھا۔ عافیہ آج میری بہن کی فیورٹ چکن کڑھائی بناؤ۔ عائشہ کے پاس بیٹھا آ کر، عائشہ میری بہن معاف کرنا اپنے بھائی کو، میں آپ کو اگنور کرتا رہا، امی کے جانے کے بعد بہت تنہا ہو گئی ہو نا تم، سوری میری جان۔ عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں، بھائی آپ کی محبت چاہیے مجھے، بس بھابھی نہ جانے کیوں جھگڑتی ہے مجھ سے۔ بھائی مجھے دولت یہ گھر نہیں چاہیے، میں ساغر کے ساتھ خوش ہوں، آپ سے کچھ نہیں لے کر جاؤں گی، بھائی بس اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ دیں۔ کھانا تیار ہوا، اکمل نے میڈیسن کھانے میں ملا دی، عائشہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگا۔ عائشہ رو رہی تھی، بھائی بس آپ کی محبت کو ترس گئی تھی میں۔ کھانا کھا کر عائشہ اپنے کمرے میں چلی گئی، عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔
دماغ جیسے پھٹنے لگا ہو، خود پہ قابو کھونے لگی، پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، رونے لگی، کبھی ہنسنے لگی۔ ساگر فون کر رہا تھا، ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، لیکن ایک دنیا اجڑ رہی تھی۔ ساگر چھوڑ کر جا رہا تھا۔ عائشہ چیخنے لگی، سر پہ دونوں ہاتھ رکھ لیے، آواز دینے لگی، بھائی، بھابھی۔ بھائی اپنے کمرے میں کھڑا ہنس رہا تھا۔ عافیہ حیران تھی، اکمل کیا ہوا ہے عائشہ کو؟ وہ کیوں چیخ رہی ہے؟ اکمل نے ہونٹ پہ ہاتھ رکھا، اس کا جائیداد سے حصہ چاہیے تھا نا، بس وہی دے رہا ہوں۔ عافیہ حیرت سے، اکمل کیا کیا ہے آپ نے؟ اکمل عافیہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، میری جان، اسے کہتے ہیں اپنے حق کے لیے جنگ لڑنا، اور کہتے ہیں نا پیار اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ میں تو اپنی بہن سے پیار بھی کرتا ہوں اور ایک جنگ بھی جاری ہے۔ عائشہ کو پاگل پن کے دورے پڑنے لگے، بازو دیوار کے ساتھ مارنے لگی، چوڑیاں ٹوٹ گئی تھی، کلائیوں سے خون بہنے لگا، آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ پیاری سی پلکیں، وہ باکمال آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ 1 گھنٹے کی مسلسل قیامت کے بعد بے ہوش ہو کر گر گئی۔ کمرے میں سب کچھ بکھر گیا تھا، ساری رات وہ زمین پر پڑی رہی۔ صبح بھائی اٹھا، عائشہ کو بیڈ پہ لٹایا، جلدی سے پانی میں میڈیسن ملائی، پھر وہ زہر اس کے سینے میں اتار دیا۔ اس نے چند گھونٹ بھرے تھے کہ پھر تڑپنے لگی، دماغی توازن کھونے لگی۔ عافیہ عائشہ کی طرف دیکھ کر بولی، یہ کہیں مر تو نہیں جائے گی نا؟ اکمل سخت لہجے میں بولا، نہیں مرے گی، بس تو اس کا خیال رکھنا۔ میں کمرے کو باہر سے لاک کرنے لگا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے دروازہ نہیں کھولو گی تم۔ اکمل ڈیوٹی پہ چلا گیا، عافیہ ہال میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔ عائشہ کو ہوش آیا، جسم میں جان نہیں تھی، درد سے برا حال تھا۔ آہستہ سے بولی، امی جان آ جاؤ، ساگر کو گئے 2 دن ہو گئے تھے۔ ساگر نے کال کی، موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ موبائل بیڈ پہ پڑا ہوا تھا تو بیٹری بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ساگر غصے میں تھا، حد ہو گئی، عائشہ کب سے فون کر رہا ہوں، کیوں کال اٹینڈ نہیں کر رہی؟ عائشہ فون تک پہنچنا چاہتی تھی لیکن ہلنے کی بھی طاقت نہیں تھی، کچھ ہوش تھا کچھ مدہوش تھی۔ تھوڑی سی ہمت کر کر اٹھی، موبائل اسکرین پر لکھا آ رہا تھا، انکمنگ کال مائی لائف۔ ساگر کا فون تھا، آہستہ سے بولی، ساگر، آگے ہاتھ بڑھایا، زمین پہ گر گئی، موبائل فون بند ہو گیا۔ ساگر ناراضگی میں بولا، اب میں بھی کال نہیں کروں گا، خود کرے گی تو بات کروں گا۔ بھوک پیاس سے نڈال ہو چکی تھی، سفید چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ آواز دینے لگی، بھابھی پانی دے دو، اللہ کے واسطے مجھے کوئی 1 گھونٹ پانی پلا دو۔ شام ہو گئی، کل وکیل نے آنا تھا۔ میڈیسن زہر کی طرح خون میں شامل ہو چکی تھی، میڈیسن اپنا اثر دکھانے لگی۔ شام کو اکمل کمرے میں داخل ہوا، عائشہ اپنا ہوش کھو چکی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، وہ ہر کسی کو جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ ہر دکھائی دیتا شخص اسے اپنا دشمن سا لگنے لگا، کبھی زور زور سے ہنسنے لگتی، کبھی ڈر کر سہم جاتی۔ اکمل قریب ہوا، چاقو جو کمرے میں پڑا تھا اس کے ساتھ اکمل پہ حملہ کر دیا، اکمل کے سینے پہ لگا تھا۔ خوش قسمتی سے جان بچ گئی۔ ہسپتال لے گئے، ڈاکٹرز نے دیکھا، بلڈ شوگر جو بھی ٹیسٹ کر سکتے تھے کیے، لیکن سب نارمل آ رہے تھے۔ ایک ڈاکٹر جو اکمل کے ساتھ ملا ہوا تھا کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بہن اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے، ہم اسے الیکٹرک شاک دے کر دیکھ سکتے ہیں، کل آپ میرے پرائیویٹ ہسپتال لے آنا، ابھی فی الوقت آپ اسے گھر لے جائیں اور کوئی بھی اس کے قریب نہ جائے۔ ہائے اپنوں کی منافقت، ڈبل MA کیا ہوا شہزادی کو پاگل بنا دیا۔ عائشہ کو وہیل چیئر پر بٹھایا، گھر لے گئے، نیند کی میڈیسن دی، عائشہ سو گئی۔ دوسرے دن وکیل آیا، ساتھ کچھ رشتہ دار بھی آئے، ساگر کی ماں بھی آئی۔ دیکھا عائشہ بے حال سی بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ اکمل پاس بیٹھا رونے لگا، میری شہزادی سی بہن کو خدا جانے کیا ہو گیا، اچانک سے ایسی حالت ہو گئی ہے۔ ساگر کی ماں تڑپ گئی، میری عائشہ بچی کیا ہو گیا، دیکھ کر تیری حالہ آئی ہے، آنکھیں کھول کر دیکھ مجھے میری بچی۔ عائشہ کے کان میں حالہ کی آواز پڑی، آنکھیں کھول کر حالہ کو سامنے دیکھا، بھائی پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ حالہ میری جان، میری بہن کو کیا ہو گیا ہے، دیکھے نا حالہ، میں مر جاؤں گا اپنی بہن کے بنا، میں لعنت بھیجتا ہوں اس دولت اس جائیداد پہ۔ وکیل صاحب آپ لکھیں، میں سب کچھ اپنی بہن کے نام کرتا ہوں۔ وکیل آہستہ سے بولا، سر جب تک آپ کی بہن مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک یہ بٹوارا نہیں ہوگا۔ عائشہ بھائی کا شیطانی چہرہ دیکھ رہی تھی، نظریں گھما کر حالہ کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
بتانا چاہتی تھی خالہ مجھے مرنے سے بچا لو، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، بھائی اور بھابھی بہت درد دیتے ہیں، خالہ آج 3 دن ہو گئے ہیں بھوکی ہوں، لیکن کیسے کچھ بتاتی، بولنے کی طاقت تھی نہ ہلنے کی، پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ عافیہ عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، میری لاڈلی سی بہن جلدی سے ٹھیک ہو جا، تم تو ہماری جان ہو۔ خالہ عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹی دیکھ اتنا پیار کرنے والا تیرا بھائی تیرے پاس اور تیری خالہ ہے، کیوں ایسی حالت بنا لی تم نے؟ خالہ نے اکمل سے کہا، میری بچی کو سب سے اچھے ڈاکٹر کو چیک کرواؤ۔ اکمل خالہ کی طرف دیکھ کر بولا، خالہ کل جانا ہے، بہت قابل ڈاکٹر ہیں ان کے پاس، میری بہن ٹھیک ہو جائے گی۔ وکیل اور سب لوگ چلے گئے، خالہ بھی چلی گئی۔ خالہ نے بہتر سمجھا کہ ابھی ساگر کو عائشہ کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے، پریشان ہو جائے گا، ساگر پوچھتا تو ماں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے بات ٹال دیتی۔ خیر دوسرے دن عائشہ کو ساتھ لیا ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ بھائی ڈاکٹر کے سامنے 5 لاکھ رکھ کر بولا، ڈاکٹر صاحب اس کو بس پاگل ثابت کر دو۔ ڈاکٹر 5 لاکھ دے کر بولا، پاگل ثابت کرنا کون سا مشکل کام ہے انسپکٹر صاحب۔ عائشہ کو اسٹریچر پر لٹایا گیا۔ عائشہ بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی، کہنا چاہتی تھی، بھائی میری جان قربان آپ پہ، جی بھر کے اپنی بہن کو درد دیں۔ بھائی بھلا بہنیں بھی کبھی گلا کرتی ہیں کسی درد کا۔ اکمل پاس کھڑا تھا، عائشہ کے ہاتھ میں تھوڑی سی حرکت، بھائی کا ہاتھ تھامنا چاہا، اتنے میں ڈاکٹر آ گیا، الیکٹرک شاک لگانے والی مشین آ گئی، سر کے ساتھ کچھ وائر لگائی، مشین آن کی، عائشہ چیخنے لگی، اتنا درد کہ جان نکل جائے۔ بھائی کمرے کے باہر کھڑا تھا، چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے۔ ماں یاد آنے لگی، ماں کی گود میں سر رکھ کر سونا، بھائی کے ساتھ شرارتیں کرنا، بھائی کبھی کچھ کہہ دے تو ماں کے آنچل میں جا کر چھپ جانا۔ ماں بھائی بدل گیا ہے، دیکھنا ماں، مجھے پاگل کر دیا بھائی نے، درد نہیں سہا جاتا، بار بار شاک دیا جا رہا تھا۔ عائشہ کو اتنے شاک لگائے جاتے کہ وہ اپنا نام ہی بھولنے لگی۔ 2 مہینے گزر گئے، عائشہ اب عائشہ رہی ہی نہیں تھی، بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ وکیل آیا، وصیت لکھی، عائشہ جائیداد نہیں سنبھال سکتی، وہ پاگل ہو چکی ہے، اس لیے ساری جائیداد کا مالک اکیلا اکمل ہے۔ ڈاکٹرز نے سرٹیفکیٹ بنا دیے، عائشہ پاگل ہو چکی ہے۔ اتنا درد بھلا کون دیتا ہے کسی کو؟ اللہ دیکھ رہا تھا۔ بھائی کا درندہ پن جانا، بھابھی کا دولت کی خاطر اتنا بے حس ہو جانا۔ عائشہ کو زنجیر کے ساتھ جکڑ دیا، سر کے بال کاٹ دیے، وہ ڈبل ایم میں پاگل کر دی گئی، اکیلی بیٹھی باتیں کرتی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں بس باہر کھیلنے جاؤں گی دوستوں کے ساتھ۔ کمرے میں قید تھی، خالہ ملنے آئی، وہ اب کہاں پہچانتی تھی کسی کو۔ خالہ دیکھ کر رونے لگی، میری بچی یہ کیا ہو گیا ہے؟ عائشہ کیا جانے کون اپنا کون بیگانہ ہے، بس جیسے ہی اکمل سامنے آتا ڈر جاتی، چیخنے لگتی، درد ہوتا ہے، گندے ہو تم، اتنا درد دیتے ہو، بجلی لگاتے ہو، میں امی کو بتاؤں گی، یہ گندے ہیں، مجھے کرنٹ لگواتے ہیں۔ کمرے میں بیٹھی زنجیروں سے جکڑی ہوئی الماری میں ناول پڑے ہوئے، موبائل فون بند ہو چکا تھا، 2 سال گزر چکے تھے۔ کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر زور زور سے ہنسنے لگی، پرندوں سے باتیں کرتی، مجھے باہر نکالو یہاں سے، میں بھی اڑنا چاہتی ہوں۔ بھائی نے گھر چینج کر لیا، اس گھر میں اکیلا عائشہ کو بند کر دیا، صبح شام آتا، کھانا دے کر چلا جاتا۔ وہ 25 سال کی لڑکی ختم ہو گئی، خاک ہو گئی۔ زندگی کے 3 سال اس کمرے میں بند گزر گئے۔ محلے والے سب جانتے تھے اس کے بھائی نے بہت برا کیا ہے بیچاری کے ساتھ، لیکن بھلا کون کچھ کہہ سکتا تھا؟ اکمل بہت بد اخلاق اور برا انسان تھا، بہت بہار تھا۔ عائشہ کو بھائی یاد آیا، کھانا دے کر جانے لگا۔ عائشہ کو کچھ یاد تھا، آواز دی، بھائی۔ اکمل نے مڑ کر دیکھا، اکمل کے چہرے پہ زخم کا نشان تھا۔ عائشہ پیار سے بولی، بھائی میں مکمل پاگل نہیں ہوں، آپ مجھے اب وہ میڈیسن نہ دینا پلیز، بہت درد دیتی ہیں وہ میڈیسن، میں زنجیر سے بندھی یوں ہی خاموشی موت کا انتظار کروں گی۔ اکمل پتھر دل خاموش رہا، پھر پیار سے بولی، بھائی سنا ہے اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے، کبھی اس کو لانا، میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور چہرے پہ زخم کا نشان کیسا ہے، اپنا خیال رکھا کریں۔ ہائے بہنوں کی اس محبت پہ صدقے، اکمل درندہ صرف دروازہ لاک کر کے چلا گیا۔ ساگر امریکہ سے واپس آیا، اسے ماں نے سب کچھ بتایا، عائشہ پاگل ہو چکی ہے، اس کو اب دنیا کی کوئی خبر نہیں۔
ساگر چیخنے لگا، امی 3 سال میں پوچھتا رہا، آپ نے کبھی مجھے سچ نہیں بتایا، کیا ہوا ہے میری عائشہ کو؟ ساگر جلدی سے عائشہ کے گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ گھر کے سامنے کار پارک کی، دروازے پہ لاک تھا۔ کافی ٹائم وہاں رکا، اتنے میں ایک شخص گزرا۔ اس نے ساگر کو پہچانا، کیوں کہ ساگر پہلے بھی آتا تھا، ایک تو بار ملاقات ہوئی تھی۔ اس شخص نے بتایا، عائشہ بیچاری بند ہے پچھلے 3 سال سے اس گھر میں، اس کا بھائی دوسرے گھر شفٹ ہو گیا ہے۔ ساگر دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا، عائشہ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ باہر سے لاک تھا، دروازہ کھولا، سامنے جان سی پیاری عائشہ بیڈ پہ سوئی ہوئی تھی۔ ساگر تڑپنے لگا، بال کٹے ہوئے، زنجیر سے جکڑی، چہرہ پرجایا ہوا، درد سے بے حال۔ عائشہ کا ہاتھ تھامنے لگا، پھر خیال آیا، قسم کھائی تھی نکاح سے پہلے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ عائشہ سوئی کو کہاں خبر تھی، جسے 3 سال آوازیں دیتی رہی، وہ سانس کے قریب آ چکا ہے۔ ساگر کچھ لمحے بیٹھا، روتے ہوئے چلا گیا۔ جیسے ہی کار کے پاس پہنچا، عائشہ کی آنکھ کھل گئی، محسوس ہوا میرا ساگر آیا تھا۔ کھڑکی کے پاس سے دیکھنے لگی، ساگر کار میں بیٹھ رہا تھا۔ آواز دی ساگر، لیکن ساگر چلا گیا۔ رونے لگی، ساگر آجا، اب میں تھک گئی ہوں، بھائی نے اگر مجھے میڈیسن دی تو پھر بھول جاؤں گی تجھے۔ گھر آیا، بہت اداس تھا۔ ماں نے کہا، بیٹا وہ ڈاکٹر افشاں تمہاری دوست، اس کے ابا آئے تھے رشتہ لے کر۔ عائشہ بیچاری کی قسمت میں نہیں تھا میری بہو بننا، افشاں سے شادی کر لو۔ ساگر خاموش تھا، رات بھر جاگتا رہا، ادھر عائشہ تڑپتی رہی، اب میں نہیں سونا، کہیں پھر ساگر آ کر نہ چلا جائے۔ ماں نے زبردستی افشاں کا رشتہ کو ہاں کر دی اور شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی۔ ساگر تڑپنے لگا، عائشہ کی وہ محبت، میرے بنا اس کا تڑپ جانا، اس کا بے حال ہو جانا، میرے بنا اس کا ایک لمحہ نہ گزرنا۔ آج اس پہ قیامت گزری تو کیسے اسے چھوڑ دوں؟ مہندی کی رات تھی، ساگر عائشہ کے گھر گیا۔ دروازہ کھولا، وہ پاگل سی سرخ آنکھیں بے حال سی ساگر کی طرف دیکھنے لگی، آنسو بے تحاشا گرنے لگے۔ آہستہ سے بولی، ساگر تم آ گئے، پچھلے 4 دن سے جاگ رہی ہوں ساگر۔ عائشہ کے قریب ہوا، عائشہ مجھے پہچان سکتی ہو؟ عائشہ کانپتی آواز میں بولی، ساگر صرف ایک، میرے پاگل پن میں تم ہی تو یاد تھے۔ ساگر تڑپ اٹھا، سب قسمیں بھول گیا، عائشہ کو سینے سے لگا لیا۔ عائشہ میں بے وفا ہونے والا تھا تم سے، عائشہ یہ سب۔ ساگر کو چیخ چیخ کر سب کچھ بتانے لگی۔ ساگر کو ہونٹ کھولنے لگا، زنجیریں کھولی، ہاتھ تھاما، ساتھ لے آیا، اکمل کی طرف جانے لگا۔ اکمل کے گھر کے پاس پہنچا، عافیہ کھانا بنانے کے لیے کچن میں گئی، اتنے میں کچھ لوگ آئے، گھر میں داخل ہوئے۔ عافیہ اور اکمل کو درجنوں گولیاں مار کر فرار ہو گئی۔ شاید پولیس کی وجہ سے اکمل کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، وہ دونوں اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ ساگر اور عائشہ نے شادی کر لی۔ ساگر کی باہوں میں وہ اپنا ہر درد بھول گئی۔ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھی، وہ اللہ کے سامنے رونے لگی، یا اللہ کسی بھائی کو اتنا درندہ نہ بنانا۔ وہ اپنے اوپر گزری قیامت اللہ کے سامنے رو رو کر بتانے لگی۔ ساگر نے ہاتھ تھاما، سینے سے لگا لیا، اور ہر برائی کا انجام دردناک ہے۔ خدا کے لیے اپنی بہنوں کا مان بنے، نہ کہ جائیداد اور چند روپے کی خاطر درندے بن جائیں۔ بہنوں کو بہت مان ہوتا ہے اپنے بھائیوں پہ۔ یہ کہانی بھائی بہن کے رشتے کے خلاف نہیں ہے، یہ بس کچھ بدبخت بھائی کی سچی کہانی لکھی گئی ہے جس نے جائیداد کی خاطر بہن پر قیامت ڈھائی۔ اگر کسی کا دل دکھا ہو تو معذرت۔